अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीपल्स पार्टी अभी फैसला नहीं कर पाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी से अब से कुछ देर पहले, लेकिन अब वो मुलतवी हो गई है। जो इस्तीफों के ऊपर फैसला है वो कल होगा, 2 बजे के करीब ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी अभी फैसले के ऊपर जो है वो इंतजार कर रही है। इसके बाद पीडीएम का शो कॉज मुस्तरद। आज इस इजलास में बताया जा रहा है कि बिलावल ने वो शो कॉज नोटिस फाड़ दिया। बड़ा एक थिएट्रिकल सा रिस्पॉन्स था पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल क़यादत है उसका। जाहिर सी बात है गुस्सा है, लेकिन देखते हैं कि वो किस एक्शनेबल चीज में ट्रांसलेट होता है पीपल्स पार्टी का। ये कल के लिए इंतजार करना होगा। आखिर में पीटीआई का जो अहम तरीन चैलेंज है, इस पर हम बात करेंगे। पीडीएम तो खैर अपने मामलात उनको निपटाए, उनको सुलझाए। पीटीआई के अंदर से जो आवाजें हैं, जो उनके अंदर से इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड की बहस जो है अभी किसी इंटेंस मामले पे पहुंच गई। इस पर बात होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी फैसला नहीं कर पाई। हालांकि शाम तक के इंप्रेशन जा रहा था कि बहुत क्लियर इसमें एक अप्रोच है कि हमने इस्तीफे देने हैं, नहीं देने हैं, पीडीएम छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, लेकिन बहरहाल कोई फैसला हो नहीं पाया। अरबाब चांडियो जो कि बड़े अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी की फैसला साजी के पूरे प्रोसीजर को समझते हैं, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, और आज इस लास्ट कवर भी कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। ये बताइए कि आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? ऐसा कौन सा अहम फैसला है जिसके ऊपर अभी तक मुकम्मल तौर पे कोई डिसीजन हो नहीं पाया पीपल्स पार्टी की क़यादत में? मेहरबानी मारिया मेमन साहिबा, मेरे ख्याल में डिसीजन जो होने थे वो हो गए हैं और आज का इजलास ख़त्म हो चुका है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कल कोई इजलास शायद ऐसे ही कोई अलग सलेग या रस्मी हो। फैसले जो होने थे वो हो चुके हैं और कल दोपहर 2 बजे कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो आगाह करेंगे। आपका सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है कि जो सूरत-हाल इस वक्त बनी उसमें वो फैसलों से आज क्यों नहीं आगाह किया। इसमें 2 राय थी। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की राय ये थी कि आज पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुसूसन पीडीएम के बारे में क्या फैसला करने जा रही है, लिहाजा उनको आज 9:30 बजे बता दिया जाए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरी राय ये थी कि रात हो गई है और शायद उसके बाद मारिया मेमन का शो आएगा और एक आध और शो आएंगे, उसके बाद फिर जो है वो रात देर तक कौन टीवी देखता है, तो लिहाजा कल 2 बजे से बात को शुरू किया जाए और शाम के जो टॉक शोज हैं और फिर रात गए तक के जो टॉक शोज हैं उसमें बहस हो। अच्छा, अब जो आपने अपने जी हाँ, मेरा ख्याल है ये मीडिया कवरेज के ही हवाले से मामला है। अच्छा, एक मुझे बताइए कि जो फैसले हुए हैं, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या इस्तीफे देने या नहीं देने पे फैसला हुआ है? तो क्या हुआ है? पीडीएम में रहना है या उसको छोड़ना है? शोकॉज का कैसे जवाब देना है? इस पे क्या फैसला हुआ है? मेरा ख्याल है मारिया मेमन साहिबा के ये पीडीएम को जल्दी नहीं छोड़ेंगे। एक बात बड़ी दिलचस्प होती है कि जब नया नया इश्क होता है तो माशूक जब रूठ जाता है तो आशिक मनाने में बड़े दिन लगाता है। ये शुरू वाले इश्क की बात होती है, लेकिन जब एक से ज्यादा इश्क हो जाए तो फिर आशिक और माशूक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मौजूदा जो पीटीआई की सरकार है उसके बाद जो है ये नया इत्तेहाद बना पीडीएम, तो मेरे ख्याल में इसकी जो बुनियाद रखी वो बिलावल भुट्टो ने ही रखी अपनी एपीसी में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कभी नहीं चाहेंगे कि जिस पीडीएम को उन्होंने बताया उसको सबसे पहले वही खैराबाद कह दे। तो मेरे ख्याल में वो इतनी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो पीडीएम को तोड़ने वालों को बेनकाब जरूर करेंगे और आखिर तक उन लोगों को जो है वो ले आएंगे जो लोग बहाने बनाकर पीडीएम को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा। जिसमें सबसे बड़ा मामला आपको पता है इस्तीफों का है। आज ये फैसला हो गया, इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा। ये फैसला हो गया। कुछ भी हो जाए इस्तीफे नहीं देंगे और किसी के कहने पे नहीं देंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये फैसला कर ले कि वो इस्तीफे देने हैं तो फिर दे देंगे, लेकिन किसी के कहने पे इस्तीफे नहीं। ठीक है चांडियो साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी मुख्तलिफ ग्रुप की मुख्तलिफ राय होती है। जो पंजाब सेंट्रिक उनके जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं उनका डिफरेंट अप्रोच है। वो कभी कभी बहुत अग्रेसिव भी होने के बारे में सोचते हैं। सिंध की जो इनका पूरा वो है केडर, उसकी थोड़ी मुख्तलिफ अप्रोच होती है। अभी आपको क्या लग रहा है कि जो जमात के जो मेन फैसले हैं उस पर कौन सी सोच हावी हो रही है?
دیکھیں میرے خیال میں جماعت کے فیصلوں میں تو جو سوچ آوی ہے وہ آصف علی زرداری اور بلاول کی ہے. آخری فیصلہ تو وہی لیتے, سنتے وہ سب کو ہیں لیکن فیصلہ تو لیتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. باقی سب کو سننا پڑتا ہے, یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن جب یہ دونوں یہ کہہ دیں کہ پارٹی کو اب اس طرح کرنا ہے تو پارٹی کے دیگر رہنما اس بات کو تقریباً اتفاق کر لیتے. بالکل صحیح بات ہے, پنجاب کی پیپلز پارٹی ایگریسو ہے, وہ چاہتی ہے کیونکہ ان کا مقابلہ گراؤنڈ پر مسلم لیگ نون سے ہے تو وہ ایگریسو پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہے کہ مسلم لیگ نون کو کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہ دیا جائے جس سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر حاوی ہو. لیکن کیونکہ یہ اتفاق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تعلق بہرحال سندھ سے ہے, نئے دہروں سے ہے, لاڑکانہ سے ہے, اور ان کا جو اس وقت صدر مقام ہے وہ کراچی ہے. تو یہ رائے کے حساب سے تو لیڈرشپ کی رائے غالب ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ارباب چانڈی ہمارے ساتھ بتا رہے تھے کہ آج وہاں پر فیصلے ہو گئے ہیں اور جو دو اہم فیصلے ہیں وہ یہی ہے کہ نہ پی ڈی ایم سے نکلا جائے گا اور نہ ہی استعفے دیے جائیں گے. اس کو اناؤنس وہ کل کریں گے بقول ہمارے نمائندے کے. اٹ میک سینس کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کل فل تھروٹل میڈیا اسٹریٹجی اس طرح سے ہو کہ پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ڈسکس بھی ہو اور وہ اس پہ اگریسو اپروچ بائی دا وے اس پہ اختیار کرنے والے ہیں ہماری سورسز کے مطابق. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. پی ایم ایل این کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ آج ان کا شو کاز نوٹس پھاڑ کے پھینک دیا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اور پیپلز پارٹی کی جو سی اے سی کی آج میٹنگ تھی اس کے اندر بڑا یہ ایک ڈرامائی سا ایک موقع تھا جب شو کاز نوٹس جو کہ پی ڈی ایم کی طرف سے سرو کیا گیا تھا انہیں اسے بلاول بھٹو صاحب نے پہلے پڑھ کے سنایا اور پھر انہوں نے پھاڑ دیا. غصے کا تو خیر اظہار بھی ہے لیکن میرے خیال ہے اس کو پھاڑ کے مزید سٹرونگ میسج دیا انہوں نے پی ڈی ایم کی جو ان جماعتوں کو جنہوں نے شو کاز نوٹس سرو کیا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر قانون پنجاب, سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز کے. بہت شکریہ رانا صاحب. سر, آپ لوگوں نے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے شو کاز دیا تھا وہ تو پھاڑ دیا پیپلز پارٹی نے. اس کا مطلب ہے کہ تو ظاہر ہی ہے کہ وہ پھاڑنے کا مطلب ہے کہ مسترد ہی کر رہے ہیں وہ. دیکھیں, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس شو کاز نوٹس کی کوئی وضاحت نہیں ہے, کیونکہ ویسے بھی پیپلز پارٹی نے جو سینٹ میں بی اے پی باپ کے ووٹوں سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن حاصل کی ہے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس. اور یہ کسی بھی طرح سے کوئی جمہوری اصول نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کے اتحاد میں بھی رہیں اور حکومتی اتحاد سے جو ہے وہ ووٹ بھی حاصل کریں. لیکن رانا صاحب انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ علیحدہ گروپ بنائیں گے اور پھر وہ علیحدہ بیٹھیں گے, اور ایسا ہوا ہے. جن سے انہوں نے ووٹ لیا ہے وہ علیحدہ بیٹھ رہے دلاور خان صاحب کی سربراہی میں. سو وہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں وہ بیٹھیں, وہ اپوزیشن کے ساتھ الائن کریں گے, اور ایسا ہوا ہے, یہ پیپلز پارٹی کلیم کر رہی. تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اپوزیشن کی تعداد جو ہے 30+27 وہ ہو گئی ہے 57. تو پھر آئیں صبح جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ سجرانی صاحب کے خلاف فائل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دوبارہ سے چیئرمین بناتے ہیں. پھر تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا, پھر پی ڈی ایم سے ناراضگی ختم ہو جائے گی. کیونکہ پی ڈی ایم نے جو وضاحت طلب کی ہے اور جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ یہی ہے, اس میں کوئی استعفوں والی بات نہیں ہے. استعفوں والی بات کے اوپر پیپلز پارٹی کی ایک اپنی رائے ہے جو کہ شروع دن سے ہے, جو 20 سپٹمبر 2020 سے ہے. رائے کا جو ہے وہ احترام کیا جانا چاہیے اور کنسنسس پیدا ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کو وہ سر جو استعفوں والی بات ہے نا اس پہ بھی بڑا کلیئر موقف ہے پیپلز پارٹی کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے بات طے کر لیتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ مل کے, پھر اس میٹنگ کے اندر آپ دونوں گینگ اپ کرتے ہیں اور پھر مجبور کرتے ہیں اپنی مرضی دوسروں پہ ڈالنے کے لیے. تو وہ جیسے اس دن کیا گیا جس کی وجہ سے سخت بیانات دیے زرداری صاحب کی طرف سے, تو آپ پہلے معاملہ طے کر لیتے ہیں خود ہی آپس میں. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہوا. اور اس دن جو سخت بیانات ہوئے وہ اس بات پہ نہیں ہوئے کہ وہاں پہ کوئی معاملہ طے ہو گیا تھا اور کسی کو مجبور کیا جا رہا تھا. وہ اس دن سخت بیانی اس وقت شروع ہوئی جب ایک طرف زرداری صاحب اس میٹنگ سے ویڈیو لنک پہ خطاب کر رہے تھے اور دوسری طرف وہیں سے
جو ہے وہ میڈیا کو ان کے بیانات جو ہے وہ شیئر ہو رہے تھے، اور وہیں اس بات کی نشاندہی ہوئی میٹنگ میں جناب آپ ایک طرف ہمیں خطاب کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جناب آپ کا خطاب چلایا جا رہا ہے۔ وہاں اس بات سے تلخی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اس تلخی نے اس دن کے ماحول کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا۔ باقی جو پیپلز پارٹی کی رائے ہے وہ پیپلز پارٹی کی رائے اس سے پہلے بھی تھی، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کی رائے تھی کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے، پیپلز پارٹی کی رائے تھی کہ حصہ لیا جائے، آرگومنٹ ہوا اور اس کے بعد وہ رائے جو تھی وہ متفقہ طور پہ آپٹ کر لی گئی۔ اب بھی استعفوں کی بات جو ہے اس کے اوپر تو ابھی فیصلہ ہونا ہے، سر فیصلہ ہونا ہے، لیکن استعفوں کے معاملے پہ آپ کی جماعت کی بڑی سخت پوزیشن ہے۔ میں سنوا دیتی ہوں، آپ کو بھی پتا ہوگا، لیکن صرف اپنے دیکھنے والوں کو میں ریفریش چاہتی ہوں کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور آپ کا بھی بیان ہے کہ اگر استعفے نہ دیے تو پھر کیا ہوگا پی ڈی ایم میں، ذرا سنیے۔ 9 جماعتیں یہ رائے دے چکی ہیں کہ آپ کو لانگ مارچ کر کے استعفے دینے چاہیے، اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر شاید یہ راہیں جدا ہو جائیں گی۔ اگر پیپلز پارٹی اپنی اس بے اصولی پہ قائم رہے گی تو پھر اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو سر استعفوں کا معاملے پہ بھی آپ لوگ کافی الٹیمیٹمز دے چکے ہیں کہ اگر نہیں دیے تو پھر مشکل ہو جائے گا چلنا، اور یہاں پہ کچھ بیانات ایسے بھی تھے کہ شاید نکال دیں ہم انہیں باہر، اس حد تک بھی بیان بازی ہوئی ہے۔ نہیں دیکھیں، استعفوں کے اوپر پیپلز پارٹی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس آئی ہے، جو فیصلہ ہو وہ فیصلہ لے کے واپس آئیں، اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ پی ڈی ایم میں کنسنسس پیدا کیا جائے گا۔ پہلے بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ بے اصولی کی جو بات کی جا رہی وہ بے اصولی استعفوں کے اوپر رائے نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور کسی رائے کو آپ بے اصولی نہیں کہہ سکتے۔ بے اصولی یہ ہوئی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپوزیشن میں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ووٹ لے رہے ہیں آپ حکومتی اتحاد سے، اور جن لوگوں کو آپ 4 کو کہہ رہے ہیں یا 5 کو کہ وہ اپوزیشن کا حصہ بن چکے ہیں، اگر وہ بن چکے ہیں تو پھر آئیں۔ سر یہ تو وہ بھی بات کہتے ہیں نا کہ اب لاڑکانہ میں اگر جمعیت علماء اسلام اتحاد کر رہی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن کے لیے، تو ایک شو کاز نوٹس انہیں بھی بھیج دیجئے نا، کیونکہ اسی فارمولے کے تحت وہ بھی تو اپنی کہیں نہ کہیں جو انہوں نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی ہے وہ کر رہی ہے۔ یہ فارمولہ اس طرح سے ان کو اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو وہ لاڑکانہ کی شکایت کر رہے ہیں، اس کے بعد پی ڈی ایم کے اجلاس ہوئے ہیں، سربراہی اجلاس بھی ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا۔ اگر وہ پیپلز پارٹی یہ پوائنٹ اٹھاتی تو بالکل جے جو آئی ایف سے جی اس بات کی وضاحت سر تو پیپلز پارٹی آواز نہیں اٹھا رہی، لیکن بطور نون لیگ آپ کے لیے پرابلمٹک نہیں ہے کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کا یہاں پہ انتخابی الائنس ہو رہا ہے، پی ایم ایل این سے کوئی تشویش نہیں ہے؟ اٹس اوکے؟ نہیں، جے جو آئی ایف کا جو ہے وہ انتخابی الائنس تو نہیں ہوا، اور ویسے اگر وہ انتخابی الائنس کرنا چاہیں تو پی ڈی ایم تو کسی کو منع نہیں کر سکتا، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ 10 جماعتوں کا اتحاد اس بنیادی نقطے پہ ہے کہ موجودہ حکومت جو جعلی الیکشن کے نتیجے میں بارز وجود میں آئی ہے، اس کے خلاف جدوجہد کی جائے اور ملک میں کسی سیاسی، غیر سیاسی، انتظامی، ادارہ جاتی مداخلت کے بغیر فری فیئر الیکشن حاصل کیے جائیں۔ یہ ہے مقصد، یہ کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے۔ الیکشن کل کو بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ وہ الیکشن الائنس والا فارمولا وہ مختلف ہے۔ اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی، جس کا بہت زیادہ قوی امکان ہے، آلموسٹ 100% امکان ہے، جو اجلاس کے اندر سے خبریں آئیں گی کہ وہ استعفے نہیں دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، استعفوں کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ استعفے دینا نہ دینا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی رائے ہے، اور پیپلز پارٹی اگر استعفوں کے میں شامل نہیں ہوگی تو پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفوں کا آپشن استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ اگر استعفوں کے اوپر تقسیم کا جو ہے وہ تاثر ملتا ہے یا آپشن ہوتا ہے تو وہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے استعفے تو اپوزیشن متفقہ طور پر ہی دے گی، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ ڈاؤٹ فل کر دیا کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے
انہوں نے باپ کے ووٹوں کو ساتھ ملا رانا صاحب یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی تو پھر جوائنٹ اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم ہے وہ استعفوں کا آپشن استعمال نہیں کرے گی. سو اگر وہ اس کا مطلب ہے کہ کیا پھر پی ڈی ایم قائم بھی رہے گی؟ پیپلز پارٹی کو نکالنے کی جو پہلے باتیں کر رہے تھے، یہ جو سخت بیانات تھے وہ پھر نہیں نکالا جائے گا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفوں کے دینے یا نہ دینے پہ اس کا وجود جو ہے وہ مبنی نہیں ہے. استعفے دے کے بھی پی ڈی ایم قائم رہ سکتی ہے، نہ دے کے بھی قائم رہ سکتی ہے. اس وقت اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے حکومتی اتحاد سے ساز باز کی. سر وہ کہتے ہیں آپ نے پنجاب میں سیٹلمنٹ کی، آپ لوگوں نے اپنی سیٹیں سیکیور کی. خیبر پختونخوا میں جو وہاں کے کوٹے سے سیٹیں تھی، فرت اللہ بابر صاحب وہ ہار گئے، آپ لوگوں کی وجہ سے کینڈیڈیٹ ان کو وڈرا کرنے پڑے اپنے. تو سیٹلمنٹ اور مکمکہ آپ نے بھی کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ جہاں پہ کرنا ہو وہاں کر لیا، ہم نے کیا تم پرابلم ہے. چلیں اگر میں ان کے موقف کو درست بھی شامل کر لوں تو مکمکا کے خلاف وہ آواز اٹھاتے، مکمکا کے اوپر اپنا مکمکا کرنا جو یہ کہاں کا اصول ہے. اگر وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر کوئی بے اصولی کی ہے تو اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے. خود بے اصولی کر کے تو پھر بعد میں اس قسم کا جو ہے وہ آرگومنٹ اسٹیبلش کرنا یہ تو آفٹر تھاٹ ہے. لیکن سر یہ مجھے بتائیے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں کرنا پی ایم ایل این کا یہ کس طرح سے مختلف ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی حکومتی اتحاد کے ساتھ کیا نا آپ نے، یہ کیسے ٹھیک ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے؟ مختلف ہے، یہ 100% مختلف ہے. ہم اگر وہ یہ پوائنٹ ریز کریں گے، ہم ان کو یہ ثابت کریں گے کہ پنجاب میں سینٹ کے بلا مقابلہ الیکشن میں کوئی مکمکا نہیں ہوا، کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی، کوئی طے نہیں ہوا. یہ ہم ثابت کریں گے ان کو. لیکن وہ بھی یہ ثابت کریں کہ یہ جو باپ کے ووٹ ہیں یہ انہوں نے کیسے حاصل کیے ہیں. اگر باپ کے لوگ ان کے ساتھ آگے اپوزیشن میں شامل ہو گئے ہیں تو صبح میں اعتماد لائیں سنجرانی صاحب کے خلاف، پھر ہماری جو ہے وہ اکثریت ہو جاتی ہے، 57 ووٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ صرف اس شرارت کے لیے آئے کہ اپوزیشن سے لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ چھینے، تو یہ تو بہت بڑی بے اصولی ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. سر آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ شو کاز بھیجیں گے، کیونکہ یہ جماعتیں تمام الائنس میں ہیں، کوئی کسی کو جواب دے اس طرح سے نہیں ہے، کوئی اس میں کسی کا سبارڈینیٹ نہیں ہے، ایک ہی جماعت کے مختلف ذیلی ادارے نہیں ہیں یا ذیلی باڈیز نہیں ہے کہ جن کو کسی کو جواب دینا ہے. جب آپ نے سوچا کہ شو کاز نوٹس بھیجیں گے تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اس پہ اوفینڈ بھی نہیں ہوں گے، وہ آپ کو جواب دیں گے اس بات پہ؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگر الائنس میں کسی جماعت کے کسی ایکٹ کے متعلق کوئی غلط فہمی آتی ہے تو اسے وضاحت کا موقع دیا جانا چاہیے. یہ عزت کی بات ہے، یہ اعتماد کی بات ہے، یہ کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں. شو کاز از ڈسریسپیکٹفل سر. ادارے میں بھی کسی کو مل جائے تو ذرا بستی سمجھی جاتی ہے، یہ تو پھر ایک جماعت کو آپ دے رہے ہیں جس کی جدا گانا حیثیت ہے. نہیں دیکھیں، اگر ان کے خلاف ایک بات آئی ہے، یہ صرف پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں کہہ رہی، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے باپ کے ساتھ مل کے بے اصولی کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ حکومتی اتحاد سے ووٹ حاصل کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن حاصل کی ہے. تو اس کی وضاحت انہیں کرنی چاہیے، وہ وضاحت کر بھی رہے ہیں. تو اگر پی ٹی ایم کو وضاحت کر دیتے تو اس سے کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمیشہ کہتے تھے کہ ذرا انتظار کر لیں. اب یہ جو ترین صاحب اور ان کے ساتھ 30 لوگ جنہوں نے اپنا ایک پاور شو کیا ہے، تو اس سے تو پنجاب کے اندر ایک بڑی اوپننگ سامنے آ گئی ہے. پی ایم ایل این چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن کیوں نہیں کریں گے آپ؟ پھر کیا یہ بھی مکمکا کا حصہ ہے؟ جی بالکل، ہم انتظار کرنے کو تیار ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ کنفیوز نہ کیا جائے. یہ جھگڑا جو ہوا ہے یہ استعفوں کے اوپر نہیں ہوا، استعفوں کے فیصلے کے اوپر بھی نہیں ہوا. یہ جھگڑا اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ ایک فائن ڈے گیلانی صاحب اور شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ جا کے بیٹھی ہیں سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کے پاس،
اور وہاں سے 4 ووٹ لے کے تو وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے. تو بھائی ان کے ووٹوں سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کیسے بن سکتے ہیں؟ سر وہ کہتے ہیں بار بار کنوے کرتے رہے ہیں آپ کو کہ ہمیں آپ کا امیدوار سے تحفظات ہیں, آپ کچھ امیدوار طے کر لیں, ہم بات کر لیں گے, لیکن آپ نے بھی نہیں وہ امیدوار طے کیا. نہیں, امیدوار طے ہو سکتا تھا. پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کبھی یہ اعتراض ہی نہیں کیا. وہ اعتراض بھی آفٹر تھاٹ ہے. بات بڑی سیدھی ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا, 48 ووٹ ایک طرف پڑے, 49 ووٹ دوسری طرف پڑے. وہ علیحدہ بات ہے کہ 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے, غلط کیے گئے, اور گیلانی صاحب کو ہرا کے سنجرانی صاحب جو ہے وہ 48 ووٹوں سے چیئرمین بن گئے. اب یہ جو 49 ووٹ ہیں یہ پی ڈی ایم کے ووٹ ہیں. ان 49 ووٹوں کی اکثریت سے چیئرمین سینٹ بننا ہے. ووٹوں میں سنجرانی اتحاد کے, حکومتی اتحاد کے لوگ آ کے شامل ہو کے فیصلہ نہیں کروا سکتے. سر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پنجاب میں پہلے تبدیلی لے کر آ جائیں ہمارے ساتھ, پھر ہم وفاق میں بھی آ جائیں گے. آپ پنجاب میں جہاں اوپننگ ہے وہ آپ تیار نہیں ہے پی ایم ایل این. وہ کہتے ہیں آپ نے نہ ٹف اپوزیشن کی ہے, اتنا روم دیا ہے, اب موقع بھی ہے, تو آپ لوگ نہیں وہاں پہ انٹرسٹڈ کسی بھی قسم کی عدم اعتماد کی تحریک لانے میں. کیوں نہیں؟ عدم اعتماد کی تحریک لانے میں بالکل, اگر نمبرز پورے ہوتے ہیں تو ہم لانے کو تیار ہیں. کیوں نہیں تیار ہم؟ تو سر پنجاب میں نہیں ہے؟ جی, پنجاب میں اگر نمبر پورے ہو جائیں تو ہم بالکل لانے کو تیار ہیں. ہمارے پاس 160 کا نمبر ہے. عدم اعتماد کی تحریک کے لیے 182 ممبر چاہیے. اگر 182 22 ممبرز اور آ جاتے ہیں بالکل آ جائے گی عدم اعتماد کی تحریک. کیوں نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اگر یہ طے کر لیتی ہے کہ استعفے نہیں دینے تو پی ڈی ایم کے طور پہ مشترکہ فیصلہ یہی ہوگا کہ استعفوں کے معاملے پہ تقسیم نہ ہوا جائے. ابھی ذرا تھوڑی ڈفرنٹ ٹون ہے, بیکاز اس سے پہلے استعفوں کی بڑی اگریسو اپروچ تھی پی ایم ایل این کی بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی. ابھی جو ٹون میں ہمیں تھوڑی سی نرمی دکھائی دے رہی کہ معاملہ تو استعفوں کا ہے ہی نہیں. بظاہر اس سے پہلے استعفوں کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جس پہ تمام جماعتوں کی رائے مختلف تھی. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ پلوشہ خان ہوں گی, ان سے پوچھیں گے کہ آج کے اجلاس کی روشنی میں بظاہر کل کیا فیصلے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے پاک سے مسلم نواز سے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ استعفوں کا تو کبھی کوئی معاملہ تھا ہی نہیں, نہ ہی اس پہ کوئی لڑائی تھی. اس پہ ہم پیپلز پارٹی کی جو اوپینین ہے اس کا احترام کرتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے اجلاس کے بعد جو ہے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کے اوپر جو سیبوٹاج کیا ہے پیپلز پارٹی نے, صبح جا کر خود ہی وہ اپنا لیڈر منتخب کروا لیا اور باقی پی ڈی ایم کے اتحاد کو پتہ نہیں لگنے دیا. تو یہ وہ بون آن کنٹینشن ہے جس سے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ پرابلم ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پلوشہ خان صاحبہ, سینیٹر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ پلوشہ میں جوائن کرنے کے لیے. جو آج شو کاز نوٹس آپ لوگوں نے وہاں پھاڑا ہے, اس سے میں نے پوچھا پی ایم ایل این والوں سے کہ اول تو obviously آپ لوگ اتحادی ہیں, کوئی ایک دوسرے کو رپورٹ نہیں کرتے یا کوئی ذیلی ادارے نہیں ہے کہ آپ شو کاز نوٹس ایک دوسرے کو دیں, مناسب نہیں ہے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شو کاز نوٹس کا چونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اس لیے بھی یہ جو پھاڑ کے آپ لوگوں نے ایک طریقے سے اس بات کو سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. شکریہ ماریہ. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا, کوئی ہم کسی جماعت کے یوتھ ونگ نہیں ہیں, ہم کسی جماعت کی کوئی ذیلی ادارے نہیں ہیں, یا پھر ہم کسی بھی جماعت کو یہ جو اظہار وجوہ کا نوٹس ہے یہ سب آرڈینیٹس کو دیے جاتے ہیں, ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ ایک آرگنائزیشن میں آپ سے کمتر لیول پہ ہوں, اور آپ کا جو بڑا آفس بیئرر ہے اپنی جماعت میں اس کو شو کاز دیا جائے اور وہ شو کاز کا جواب دے. اس طرح کے شو کاز نوٹسز ہم جنرلی پارٹیز جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ایوائڈ کرتی ہیں اپنے آفس بیئررز کو دینے میں. تو یہ ایک انتہائی تذلیل کرنے کے طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ باور کرانے کے لیے کہ شاید خدا نخواستہ ان میں سے کوئی جماعت برتر ہے اور کوئی کمتر ہے, یہ کام کیا گیا. اب میں اس پر پوری پی ڈی ایم کو جو ہے مورد الزام تو نہیں ٹھہراؤں گی, لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اور مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو, میاں صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں وہ کون لوگ ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ سارا جو کام کیا گیا یہ ری ایکشن کے لیے کیا گیا,
اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ ریئیکشن اس قسم کا ہارش آئے کہ پی ڈی ایم کہ پیپلز پارٹی اس کے نتیجے میں اسی جس طرح سے اے این پی نے علیحدگی اختیار کی اس قسم کا کوئی کام کرے اور اتحاد جو ٹوٹ جائے. آج آپ دیکھیے کہ ڈسکا کا الیکشن نون لیگ جیت گئی. نوشہرہ سے آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جیتی. آپ نے دیکھا وزیر آباد میں بھی انہوں نے کانٹیسٹ کیا اور یہ اب کراچی میں بھی مفتاح اسماعیل والی سیٹ وہ جو ادھر ان کا کینڈیڈیٹ ہے باقاعدہ اور بڑی زور و شور سے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. اگر استعفوں والا معاملہ تھا تو بات یہ ہے کہ پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں تو بے معنی ہیں اور استعفے اگر ہم نے نہیں دیے تو اب انہیں استعفے دینے سے کوئی روک نہیں رہا. میں نے کیٹیگوریکلی 2-3 دفعہ پوچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کا معاملہ سالو ہو سکتا تھا. پرابلم ہے لیڈر آف اپوزیشن کی, کسی کو انفارم نہیں کیا آپ لوگوں نے, کسی کو بتایا نہیں. اس سے پہلے ایسے بہت سے معاملات ہو چکے تھے کہ جس پر نون لیگ نے, جیسے اب آپ پی ڈی ایم بننے کے پہلے کے معاملات تو میں لوں تو لمبے ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد کے دیکھ لیجئے جب لانگ مارچ کو موخر کی, ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو تمام پارٹیز نے سب نے اتفاق کیا تھا کہ یہ ہم کریں گے, اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ تیاری جو ہے وہ شروع کر دی تھی اور کافی حد تک تیاری ہو چکی تھی. اس پر جو موخر کیا یا اس کو پوسٹ پون کیا یا جو بھی کیا, اس پر انہوں نے کسی سے مشاورت کرنے کی بات سوچی. اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ چلیں آپ اگر سمجھتے ہیں ہم نے غلط کیا, تو کیا اس قسم کا شو کاز دینا جو ہے اوپنلی اور پھر اس کو جو ہے ریلیز کرنا, آپ کیا سمجھتی ہیں ایک بڑی مطلب کوئی معصومانہ یہ تو ایک بڑا ایبسرڈ ہے نا, شو کاز تو ایک ایبسرڈ ہے. اس کے لیے تو ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہے پی ڈی ایم کے راجہ پرویز اشرف صاحب, فارمر پرائم منسٹر ہیں, کیا ان کو بلا کر یہ باتیں بیہائنڈ کلوز ڈورز نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ کہتے ہیں پلوشا بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کو کنوے کی ہیں. فار ایگزامپل دوپہر کو آج آپ لوگوں کو دوبارہ آفر کیا, انہوں نے کہا ہے کہ نمبرز آپ کے پاس ہیں, کل ہی آ جائیے, عدم اعتماد کی تحریک لے آئیے سنجرانی صاحب کے خلاف, اور بے شک یوسف افزا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ منتخب کرا لیں, نمبرز موجود ہیں, کیوں نہیں کرتے پیپلز پارٹی؟ میری بات سنیے, یہ اس وقت اتنی کاری ضرب لگا کے ایک اتحاد کو آج کے دن یہ پیغام بھیجنا, یہ کیا ہے؟ مطلب یہ مذاق تو نہیں ہے نا. آج ایک پارٹی اے این پی جو ہے اس سر عام جو تزویل کی گئی اس کی وجہ سے وہ جو ہے الگ ہو گئے, باقاعدہ الگ ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت اس تمام اتحاد کو چوٹ پہنچا کر فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہو از دا بینیفیشری؟ یہ الگ کہانی ہے کہ جو بینیفیشری ہے وہ اپنی قبر کھود رہے دونوں ہاتھوں سے, وہ تو ایک الگ قصہ ہے. لیکن بہرحال جو تھوڑی بہت وینٹیلیٹر پہ کسی کو لائف لائن دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ اگر, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری پی ڈی ایم اور میں ساری نون لیگ کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی, لیکن یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی دیکھیے اس سے پہلے ایم آر ڈی کی تحریک چلی اس ملک میں, بیگم بھٹو صاحبہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے ڈرائنگ روم میں ویلکم کیا جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے لیے باقاعدہ کہا تھا. اس لیے تحریکوں کے اور اس وقت بھی اختلاف پیدا ہوئے, لیکن ان کو سمجھ بوجھ کے ساتھ حل کیا. اے آر ڈی میں آپ یاد کیجئے, ہمیں آج نوابزادہ نصر اللہ خان ٹائپ کی قیادت کی ضرورت تھی, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. پلوشا آپ لوگ کا کیا خیال ہے, کون ہے پی ڈی ایم میں جو چاہ رہا ہے کہ یہ اتحاد ٹوٹ جائے؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے اس بات پہ اکسایا ہے, یہ صاف بات ہے ماریا. اگر آپ ایک اتحاد میں آپ ایکولز ہیں, یہ اتحاد ہو چاہے ملکوں کے درمیان ہو, چاہے کوalitions کوئی ملکوں کی ہوں یا پارٹیز کی ہوں یا جیسے پولیٹیکل ہوں, آپ کی بنیاد جو ہے وہ برابری کی بیس پہ ہوتی ہے. ایک جماعت والی شیخ رشید صاحب کی پارٹی بھی آج اسی طرح وہ زور و شور سے بات کرتے ہیں جیسے پوری پی ٹی آئی کرتی ہے. اسی طرح جب ہمارے ساتھ اتحاد تھا, ہم اتحاد میں تھے, ہم حکومتوں میں رہے ہیں, تو سیٹوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا یا کوئی کمتر یا برتر نہیں ہوتا, سب برابر ہوتے ہیں اور اتفاق رائے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لیکن جو آپ سارے آپ کے جو گلے شکوے ہیں جس میں آپ نے پنجاب کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں, خیبر پختونخوا میں جو آپ کی سیٹ گئی اس کی بات بھی کرتے ہیں, اعظم نذیر طارق صاحب کی امیدوار ہونے کی بات بھی کرتے ہیں,
PMLN कहती है सब आफ्टर थॉट है। उस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल एतराज नहीं किया, चाहे लड़काना के इलेक्शन में JUIF की जो वहां पे अलायंस की बात हो, आप ये आफ्टर थॉट के बाद बात करते हैं, उस वक्त एतराज नहीं उठाते आप लोग। ये सारी बातें बिल्कुल एतराजात होते रहे, लेकिन एतराजात जिस तरह होने चाहिए थे बिहाइंड क्लोज डोर्स होते रहे, बंद दरवाजों के पीछे होते रहे, ताकि इसको कोई जो हमारे इख्तलाफात है उनको हवा देने का मौका ना मिले। अब आप आज के हालात देख लीजिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको मशवरा दिया, बिलावल साहब ने मशवरा दिया, जरदारी साहब ने मशवरा, देख लीजिए आज एक बड़ा वाजिया ग्रुप खुल के सामने आ गया, शक्लों के साथ अपनी सामने जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इनकी सफों में जो है इत्तेहाद नहीं है, और ये इत्तेहाद नेशनल असेंबली के भी साथ थे, और अब कई ऐसे होंगे जो अब मिलेंगे। हमने इनको यही मशवरा दिया था। आज जो सियासी मंजरनामा हो रहा है, अगर ये हमारी बात मानते, और जो जहां जहां इन्होंने इलेक्शन आज भी ये इस्तीफा तो नहीं दे रहे, आज भी हर जगह से कॉन्टेस्ट हो रहा है और इनको फायदा हो रहा है। लिहाजा मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब हमारी CC का जो भी फैसला होगा उसके बाद ये PDM को बचाने का कोई रास्ता। लेकिन बहरहाल एक जिसे कहते हैं ऑलिव ब्रांच कह सकते हैं, आई डोंट नो, कुछ टोन में थोड़ी सी नरमी एटलीस्ट मैंने महसूस की। मैंने बार बार पूछा जी पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफा नहीं देती तो फिर क्या होगा, तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं देगी इस्तीफा तो फिर PDM भी नहीं देगी, हम इस्तीफों के मामले पे डिवाइड नहीं होना चाहते। देखिए, मैंने आपको यही अर्ज की कि ये इनको अपनी सख्त में तलाश करना चाहिए कि कौन वो हैं जिनको इस इत्तेहाद के टूटने का फायदा होता है। हर पार्टी में जरूर, देखिए राना सनाउल्लाह साहब एक सीनियर एलिमेंट हैं, एक सियासी आदमी हैं, समझ रखते हैं, बहुत मुश्किलों से गुजर के जैसे कहते हैं रगड़ा खा के यहाँ तक आए हैं, इसलिए उन्हें अंदाजा है कि इत्तेहाद के टूटने का क्या नुकसान है और इत्तेहाद के रहने में क्या फायदा है। लिहाजा वो आपसे जो बात उन्होंने की वो हम उनको उनकी बात को खुशाइंद समझते हैं। लेकिन इनके अंदर जो लोग जिन्होंने ये आखिर लिखा, किसी से मशावरत हुई होगी, फिर इसको रिलीज बाकायदा किया गया ताकि पाकिस्तान की अवाम एक पार्टी को, दो पार्टीज को विलन बनाया जाए, और बाकी जो सब हैं, हालांकि आपको इससे पहले मैं अब ये बात नहीं कहना चाहती, राब्ते तो सब रखते हैं, बाप के बाप से राब्ते किसके नहीं हैं, सबके हैं और सब रखते हैं, और वो बारहा सामने भी आ चुके हैं। लिहाजा अब खुद किसी को जो है वो पाक करार देना और दूसरों को नापाक, किसी के हाथ ठीक है। बहुत शुक्रिया। बशर खान हमारे साथ मौजूद थी। वो कहें कि पीपल्स पार्टी जो है कल इस हवाले से अपने जो तमाम फैसलों हैं उसका ऐलान करेगी, लेकिन बहरहाल जो वो अदम एतमाद के हवाले से मैंने पूछा कि क्यों नहीं लेकर आते, उन्होंने कहा कि जब इत्तेहाद को इतनी कारी ज़रब लग जाए तो उसके बाद ये मौका मुनासिब नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक जो सेनेट में लेके आनी है वो इस वक्त लाई जाए। बहरहाल प्रोग्राम के आखिर में हम जरा बात करेंगे, चूंकि जहांगीर तरीन फैक्टर है कुछ गुज़श्ता 3 दिनों में बड़ा उभर कर सामने आया है, और थोड़ा सा हम मैथ कर रहे थे कि पंजाब असेंबली के अंदर और सूबाई वफाकी असेंबली के अंदर क्या नंबर गेम है। सो ये पंजाब असेंबली की नंबर गेम हमने निकाली है जी। तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो वहां पे हुकूमत है और अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के साथ उनके पास जो टोटल नंबर है वो 191 है जिस पे उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। मुस्लिम लीग नवाज जो है और पीपल्स पार्टी और आज़ाद और राह हक के जो लोग हैं वो कुल मिलाकर 177 पर इस वक्त इत्तेहाद खड़ा हुआ है। हुकूमत बनाने के लिए जो मतलूबा नंबर है वो 186 चाहिए होते हैं, हुकूमत के पास इस वक्त इजाफी नंबर है वो 5 है। अब इसमें दिलचस्प बात है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब असेंबली में जो उनके 7 कुज़न खड़े हुए थे उनकी तादाद तकरीबन 21 है, और अब आप देख लीजिए कि ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप बन सक के उभर रहा है। सो ये जो नंबर शो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये ऐसे नहीं हो गया कि इतने लोगों को बुलाकर उनको साथ अपने खड़े दिखाया गया है। इससे बड़ी इम्पॉर्टेंट पोस्चरिंग और पैगाम हुकूमत को तहरीक इंसाफ के अंदर से गया, और ये पहले भी बात होती रही। इसमें इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की जो बातचीत होती है इसमें हमेशा से PTI के लोग ये बात करते रहे, अभी नहीं, कोई 1.5-2 साल से बार बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज में वो बात कहते रहे। जरा सुन लीजिए। अगर आप इतने एडवाइजर्स होंगे, हमारे इतने ऐसे PMs होंगे और इलेक्टेड लोग जो है वो मुंह देख रहे होंगे एक दूसरे का, किसी भी जो है वो की फैसलों में डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे, तो जाहिर है फिर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक जंग जो है वो है। खान साहब को गलत बयानी की जा रही है, और ये लोग जो उनके इर्द गिर्द मशीर हैं, जो मुंतखब लोग नहीं लगाए हुए खान साहब
وہ اس کے ذمہ دار ہیں. میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا, جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا, جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا. ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے. حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے وہ ساتھی جو ان الیکٹڈ ہیں, جنہوں نے لوگوں کو جا کے جواب نہیں دینا. ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے, لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں. سو پی ٹی آئی میں ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی ہے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جتنے بھی تحریک انصاف کے مین جو پولیٹیکل فگر ہیڈز ہیں وہ اس ایشو پہ کوئی خاص پوزیشن لیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ایک یا دو جو لوگوں کے علاوہ آپ ان سے سوال پوچھیں تو بڑا ڈپلومیٹک جواب دیں گے, گھما کے بات کریں گے, چاہیں گے کہ اس سوال کو مکمل طور پر اوائڈ کر لیا جائے. اور تو شیخ رشید صاحب وہ بہت ووکل ہیں ہر بات پہ جواب دینے پہ. اس ایشو پہ آج بڑا ایک دلچسپ ہم نے مظاہرہ دیکھا جہاں شیخ صاحب مکمل طور پہ اوائڈ کر رہے تھے. چینی کا کیس اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو بتاتا. وہ شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی, آٹے کو بھی اور منی لانڈرنگ کو بھی. وہ احتساب کے مشیر ہے. شہزاد اکبر کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور میں مزیر ہوں, میرے انڈر ایف آئی اے, لیکن ایک آدمی کو اگر کام کی سمجھ ہے تو وہ کرے. وہ احتساب کا انچارج ہے. کراچی میں آ کے صرف شہزاد اکبر ہی رہ گیا. جدھر میں جاتا ہوں شہزاد اکبر پہ آپ لوگ ہیں. ایف آئی اے میرے انڈر ہے, لیکن جو کام وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں اور عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا حال ہوگا. میرے خیال اس سوال کو اب اسی پہ رہنے دیں اور کر سکتے. یہ سارے مسئلے ویسے ہی میرے گلے پڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کہا چینی پہ میری معلومات نہیں ہے, میں آپ کی پہلی مدد کر چکا ہوں. اچھا, شیخ صاحب کا ویسے بڑا یہ ٹیلنٹ ہے کہ جن ایشوز کے اوپر ان کی منسٹری کے نیچے نہ بھی آئے نا, ان پہ ان کو معلومات بھی ہوتی ہیں اور وہ بڑی کھل کر اس پہ لب کشائی بھی کرتے ہیں اور بڑی پوزیشن بھی لیتے ہیں. اب وہ انٹیریئر منسٹر ہے, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, ان سے ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار یہ سوال پوچھا گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایونچولی کہا میری اس پہ معلومات نہیں ہے. تو پوائنٹ از دیٹ کہ اس ایشو کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کچھ اتحادی بھی کوئی کھل کر پوزیشن نہیں لے رہے. اور جو لوگ اس وقت ترین صاحب کے ساتھ ہمیں کھڑے نظر آ رہے ہیں, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو لوگ ووکل نہیں ہیں, کیا ان کی سائلنس میں بھی کیا اس بات کا اشارہ ہے کہ کچھ رائے ان لوگوں کے بارے میں کہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی جو بحث ہے اس میں وہ شامل ہیں, یا وہ وقت آنے پر پھر اس پہ اپنی پوزیشن لیں گے. تو یہ بس پی ٹی آئی کے اندر بڑی انٹرسٹنگ کھچڑی پک رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. جو نمبر گیمز بھی بتا دی آپ کو. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug et une reise nach Disney World zu sparen